سنے دل سے غلامان حسین، غم میں میرے دادا کے کرے شیون و شین، جلانے کو پڑے حال امام کونین، یا صورت سے یہ اظہار کے دل ہے بے چین، یا صورت سے یہ اظہار کے دل ہے بے چین، اجر عرفان امامہ بیقی بخشیں گے، میرے نانا اسے فردوس بری بخشیں گے، میرے نانا اسے فردوس بری بخشیں گے۔ اس روایت کا محبوں میں ہوا جب چرچا بچا ہونے لگی مجلس شبیر کو جہاں چھوڑتے تھے اہل عزا، بیٹھ جاتے تھے وہیں چپکے سے آ کر مولا، بیٹھ جاتے تھے وہاں چپکے سے آ کر مولا، بارہا دیکھے گئے غازب میں غم خاروں کی، اور صاف کرتے ہوئے نالین عزاداروں کی، صاف کرتے ہوئے نالین عزاداروں کی، ان مجالس کی جو منصور کو پہنچے اخبار، جذبہ قتل شہ پاک ہوا پھر بیدار، اگر آپ دیکھ حجرے میں اور چند انصار، آگ لگوا دی وہاں چاروں طرف سے ایک بار، آگ لگوا دی وہاں چاروں طرف سے ایک بار، پڑ گیا غل پسر صاحب معراج چلا، رہائے کر فاطمہ کا تیسری بارہ جلا، رہائے کر فاطمہ کا تیسری بارہ جلا، آگ بجھ جانے کی حاکم نے خبر جب کہ سنی، آگ بجھ جانے کی حاکم نے خبر جب کہ سنی، مشتعل آتش بخار ہوئی اور ہوئی، انگور سمالو کی ڈالی بھیجی، اور چندانے جو کیے نوش قیامت آئی، چندانے جو کیے نوش قیامت آئی، ان کے ساتھ رگوں میں صفت سیل گیا، کل بدن میں اثر زہر دوا پھیل گیا، کل بدن میں اثر زہر دوا پھیل گیا، سب عزیزوں کو کیا بیر وصیت جو طلب، نزا کا وقت تھا منہ دیکھ کے رونے لگے سب، فرمایا کہ ہم خلق سے جانے کو ہے اور تم کو ملحوظ رہے تات خالق کا ادا، تم کو ملحوظ رہے تات خالق کا ادا، بس یہی سب کی ماں سر محشر ہوگی، ارے یہ قضا کی تو شفاعت نہ میسر ہوگی، ارے یہ قضا کی تو شفاعت نہ میسر ہوگی، دوسرے یہ کہ رہے یاد میرے جد کی عذاب، غم شبیر میں جی کھول کے روتے رہنا، کر موزی کاظم کی طرف پھر یہ کہا، فراغ ہے میرے دلدار خدا کو سونپا، فراغ ہے میرے دلدار خدا کو سونپا، دو بطول آئی رسول ثقلینہ پہنچے، وہ علی آئے وہ شبر وہ حسینہ پہنچے، وہ علی آئے وہ شبر وہ حسینہ پہنچے، السلام ہے میرے نانا میرے دانا میں فدا، السلام ہے میری دادی جگر خیر برا، سلام ہے ہدف غم حسن سبز قبا، السلام ہے شہ مظلوم غریب الغربا، السلام ہے شہ مظلوم غریب الغربا، کہہ کے یہ اٹھ گئے دنیا سے ہمارے
जाफर हाय शबीर का और सिनारे जाफर हाय शबीर का और सिनारे जाफर फातिमा रो के पुकारी मेरे प्यारे बेटे अरे बात भी करने न पाई के सिनारे बेटे लाल का गम दम से तुम्हारे बेटे और मजलिसें होंगी बाबा किसके सारे बेटे और मजलिसें होंगी बाबा किसके सारे बेटे और लोग शाता है संभालो मुझे सोने वाले अरे अलविदा ए मेरे मजलूम के रोने वाले अलविदा ए मेरे मजलूम के रोने वाले बोले सादिक है सुने दिल से गुलामाने हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, दुरूद पढ़ रहे मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सबसे पहले तो तमाम मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में ये बात अर्ज़ करनी है कि अबू तालिब फाउंडेशन की जानिब से ये सालाना मजलिस अज़ा जो मुख्तलिफ़ बारगाहों में मुनक़्क़िद होती रही है और आज इस मुक़द्दस बारगाह में इस मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है। SO20 का जो इंतज़ाम यहाँ पर हमारे भाई ज़ैद एच खुर्रम साहब ने किया है और हैदर शाह साहब ने इस मजलिस का एहतमाम किया और सलीम भाई और दीगर जो इनके साथी हैं उन सब की सेहत व सलामती के लिए मोमिनीन की सलामती के लिए मौलाना शहनशाह नकवी साहब की कोई तबीयत नासाज है उनकी सेहत याबी के लिए मौलाना मोहम्मद अली नकवी जिस कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं उनकी सेहत याबी के लिए एसएम हैदर साहब एसएम नकी साहब और बहुत सारे मोमिनीन इस बीमारी में जो हैं वो मुलव्विस हो गए। दुआ फरमाएं कि खुदा तमाम को सेहत कामला आजिला अता फरमाए और खुदा इस बीमारी को पूरी दुनिया से जल्द अज जल्द ख़त्म फरमाए और अज़ादारी और तबलीग और तरवीज दीन का सिलसिला माजी से ज़्यादा बेहतर अंदाज से जारी हो सारी एजेंसियों के लोग जो मजलिस में आते हैं वो नोट कर लें कि आज किस बेहतरीन अंदाज से SO20 का लिहाज रखते हुए इस मजलिस अज़ा का इनेकाद किया जा रहा है। तो मुहर्रम में भी अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी अल्लाह न करे ख़त्म नहीं हुई तो हम अज़ादारी तो नहीं छोड़ेंगे, इसी अंदाज से मजलिस अज़ा का इनेकाद करें। तो ये नोट कर लें कि कल को कोई ये पाबंदी लगाने की कोशिश न करे और उन्होंने 21 रमज़ान को अंदाज़ा लगा लिया कि हम शियान हैदर कर्रार हर किस्म की बीमारी में भी मरने को तैयार हैं, आज़ादारी छोड़ने को तैयार हैं। हम आज़ादारी नहीं छोड़ सकते। हाँ, जलूस में भी आपने देखा कि हमने तमाम तर कवानीन की पाबंदी की। इस वक्त भी आप देखें हमारे यहाँ मजलिस में कभी भी इतना गैप नहीं होता जितना इस वक्त ये गैप दे के लोग बैठे हैं। हम हमेशा क्योंकि बिला फसल के मानने वाले हैं तो फासले से नहीं बैठते, लेकिन ये मजबूरी है क्योंकि हमारे मराजा इज़ाम का भी फतवा है, मुज्तहिदीन का भी फतवा है और हमें किसी और को किसी और बीमारी में मुब्तला नहीं करना। हम सब की सेहत चाहते हैं, इसलिए तमाम की सेहत याबी के लिए दुरूद पढ़ने वाला आप सब जानते हैं मौलाना शहनशाह नकवी साहब मेरे भाई हैं जो मुझसे बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। अब मैं देखूं आप कैसा हैदर शाह सुनते हैं कि वो बड़े भी हैं छोटे भी हैं। वो बड़े इसलिए हैं कि उनके सर पे अमामा
हजरत आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली खामेनाई ने बांधा है, और मेरे सर पे अमामा उनसे कम दर्जे के उलमा ने बांधा है। इस लिहाज से वो इल्म में मुझसे बड़े हैं और उम्र में मुझसे 9 साल छोटे हैं, तो मुझसे बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। मैं तो समझ रहा था आप इस पे दाद देंगे, लेकिन आपकी खामोशी बता रही है कि मुझे मजलिस शायद ऐसी ही पढ़नी है जैसे आपकी खामोशी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद, अब थोड़ा सा जागना पड़ेगा। ये अच्छा खासा फासला है, अगर इधर आ जाएं बीच में तो SOPs पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर खाली ज़मीन पे, फर्श पे नहीं। तो हैदर शाह आपसे कर रहा हूँ, नहीं इधर आए तो सही, एक और दुरूद पढ़े बुलंद आवाज़। रहमत ना हो, असल में मेरी मजबूरी है कि मैं दाएं बाएं देखने का आदी नहीं हूँ। जुमला कह दिया, मैं देखना चाह रहा हूँ आप क्या सुन। दाएं बाएं देखने से इबादत मशकूक हो जाती है। मैं परखना चाह रहा हूँ मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि रटी हुई मजलिस होती नहीं है। आपको देखकर पढ़ूंगा और मैं चेहरे देख रहा हूँ, बहुत से के ज़ाहिर है कि मुंह बंद हैं, लेकिन फिर भी मैं पहचान रहा हूँ। तकरीबन 70% लोगों को मैं बाई नेम जानता हूँ। तो अगर आप आमादा नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं, तो मैं नाम लेके बुलवा लूँगा, लेकिन तवज्जो शर्त है। देखिए, हम जो मजलिस से अदा कर रहे हैं ना, ये कुरान मजीद के ऐन मुताबिक कर रहे हैं। हमारा कोई अमल कुरान मजीद से हट कर नहीं है। असल में 73 फ़िरके मुसलमानों में इसलिए हुए कि लोगों ने कुरान मजीद को समझा नहीं। कुरान मजीद हर घर में है, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ कुरान मजीद ना हो। कल थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। देखिए, इस मजलिस के सदके में ये हवा भी ठंडी चल गई, तो आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, और ज़्यादा बोलेंगे तो और ठंडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मत बोलिएगा वरना बारिश हो जाएगी। तो मैं जल्दी से अर्ज़ करने जा रहा हूँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की वो किताब है जो हर घर में है। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कुरान मजीद ना हो, और कुरान मजीद में पूरी कायनात का इल्म भी है। मैं हैदर शाह साहब एक ही जुमले से अपनी जो 2.5 घंटे पढ़ना चाह रहा हूँ मजलिस, उसका मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि मुझे क्या पढ़ना है, एक ही जुमले से। और वो जुमला ये है, कुरान मजीद हर घर में है, कुरान मजीद में पूरी कायनात का इल्म है। इसके बावजूद 73 फ़िरके क्यों हैं? इसकी सिर्फ एक वजह है, मैं अंदाज़ा लगाऊंगा, मैं देखूँ आप कैसे सुनते हैं। सिर्फ एक वजह है, और वो वजह ये है कि कुरान मजीद तो हर घर में है। 73 फ़िरके इसलिए हैं कुरान में पूरी कायनात का इल्म होने के बावजूद कि वो हर घर में नहीं है जिनके घर में कुरान नाज़िल है। आपको जिंदगी अता फरमाए। अगर वो हर घर में आ जाए ना जिनके घर में कुरान नाज़िल हुआ, तो उम्मत वाहिदा हो जाए, कोई इख्तिलाफ ही ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों ने उनको नहीं लिया जिनके घर में कुरान नाज़िल हुआ। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो मैंने आयत सरनामे कलाम करार दी। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है फसलू, थोड़ा सा आमादा होना पड़ेगा। सलीम मियां क्या फरमा रहा है अल्लाह? फसलू, सवाल करो। अल्लाह फरमा रहा है सवाल करो। इसकी थोड़ी सी आवाज़ तेज करें भाई। अल्लाह क्या फरमा रहा है, क्योंकि जरा मैं ऊपर बैठ गया, शायद मुझे नीचे बैठना चाहिए था। अल्लाह फरमा रहा है कि सवाल करो। सवाल करने का मतलब क्या है? फिर दोहरा रहा हूँ, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है सवाल करो। ये नहीं फरमा रहा नमाज का करो या रोजे का करो, ये नहीं फरमा रहा कि खुम्स का करो या ज़कात का करो, ये नहीं फरमा रहा कि जमीन का करो या आसमान का करो, ये नहीं फरमा रहा कि सतह जमीन से लेके तहतुस सरा तक का करो या सतह जमीन से लेके अर्श उला तक का करो। अल्लाह फरमा रहा है सवाल करो। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह अगर सवाल करने का हुक्म हर मुकल्लफ को दे रहा है, गौर कीजिएगा, हर मुकल्लफ को, हर हुकूक शरिया जिस पे वाजिब है उसे हुक्म दे रहा है कि सवाल करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर दौर में सवाल करने वाले होंगे तो जवाब देने वाला भी होना चाहिए।
میں نے تو جملہ کہہ دیا، معاف کیجیے گا بھائی صاحب. اگر سوال کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، مہدی بھائی کہہ رہا ہے سوال کرو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ سوال کا حکم عام ہے، جو چاہو پوچھو. تو میں چیلنج کر رہا ہوں مسلمانوں سے، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، بڑی لڑائی کر رہے تھے تراویح پڑھنے پر. تراویح پڑھنے والے مسلمان مجھے بتائیں، اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو اور کہہ رہا ہے کہ جو چاہو پوچھو، تو اس کا جواب دینے والا صحابہ میں کوئی دکھا دیں جو یہ کہے کہ جو چاہو ہم سے پوچھو، ورنہ ہم ایک کے بجائے 14 دکھا سکتے ہیں. سلامت رکھے، زندگی عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہ. بہت شکر گزار ہوں میں تمام لوگوں پر، میری نگاہ ہے بہت سے ایسے بھی جو سو رہے ہیں تو وہ اور تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. اب برابر والا کوہنی مار نہیں سکتا کیونکہ کوہنی دور ہے، تو آپ کو آمادہ ہونا پڑے گا کہ جناب اللہ فرما رہا ہے سوال کرو. اس کا مطلب ہے جواب دینے والا نہ صرف اس وقت ہونا چاہیے جب آیت نازل ہوئی، بلکہ اگر قرآن میں آیت آج بھی ہے تو آج بھی ہونا چاہیے جو جواب دیتا ہوا نظر آئے. اب ہمارا سوال ہے مسلمانوں سے، یہ ویڈیو بن رہی ہے، ہو سکتا ہے لائیو جا رہی ہو کسی چینل پہ یا ویسے یوٹیوب پر یا مختلف انٹرنیٹ پر. میں سوال کر رہا ہوں ہر دیکھنے والے سے کہ وہ بتائے کہ وہ کون ہے جو ہر سوال کا جواب چشمے زدن میں دیتے ہیں. یا تو ہمیں بتائیں ورنہ ہم بتائیں گے وہ 1 2 نہیں ہیں، وہ 14 ہیں جو ہر سوال کا جواب چشمے زدن میں دیتے ہیں. ابھی میں دیکھوں دائیں بائیں والے بعض حضرات یہ اس مارکس کا فائدہ لے رہے ہیں کہ وہ آنکھوں تک لے آئیں تو تاکہ مولانا دیکھیں ہی نہیں کہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. لہٰذا ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں اور جملہ دیکھوں کیسے سنتے ہیں آپ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ فرما رہا ہے سوال کرو، جواب دینے والا ہر دور میں ہونا چاہیے. آپ کوئی نہیں دکھا سکتے، اگر دکھائیں گے تو ایسے دکھائیں گے جو معمولی مسئلہ بھی بیٹی سے پوچھ کے بتاتے ہیں. اور آپ کو شبر بھائی بنا دیں ایک اور درود پڑھنے محمد و آل محمد. شبر بھائی ادھر آ جائے، ایک مرتبہ اور درود پڑھنے محمد و آل. ہمارے بھائی شبر صاحب کی جو خدمات ہیں اس تبلیغ دین میں، ترویج دین میں، اور خاص طور پر ابھی میں 21 رمضان کے جلوس کا ذکر کر رہا تھا تو خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بس صرف اتنا سا پوچھ لوں کہ آپ کو اٹھ کے کہیں جانا ہے تو اچھا، بس اب پوری مجلس میں 2.5 گھنٹے پڑھوں گا. 1 گھنٹہ اپنی طرف سے، 1 گھنٹہ مولانا شہنشاہ کی طرف سے. ماشاءاللہ مولانا مجھے، میں تو پہلے قائل ہوں لیکن کیونکہ ہمہ جہت شخصیت ہیں، بہت سارا کام ہوتے ہیں، ادھر جانا ادھر جانا، یہ فون آ گیا وہ فون آ گیا، تو اس لیے میں نے پہلے اجازت لے لی کہ مجھے 1 گھنٹہ اپنی طرف سے پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ مولانا شہنشاہ کی طرف سے. تو دیکھوں 2 آدمیوں کا با کہنا بتا رہا ہے کہ مجھے آدھا گھنٹہ ہی پڑھنا ہے. یہ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے، مولا عزت دیں اور نظر بد سے خدا سب کو محفوظ فرمائے. آمادہ ہیں جلدی سے عرض کروں. یہ وہ ائمہ علیہ السلام ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. دنیا والے نہیں دکھا سکتے اس آیت کا مصداق. اللہ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو. فَاسْأَلُوا، سوال کرو. اس کا مطلب سوال کا حکم عام ہے. جواب دینا والا بھی ایسا ہونا چاہیے جو زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر رہا. میں جلدی سے آنا چاہ رہا ہوں. جواب دینے والا ایسا ہونا چاہیے کہ مولا یہی جملہ فرما رہے ہیں مسجد کوفہ میں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو مجھ سے پوچھو. مسجد کوفہ میں جہاں مولا کی شہادت واقع ہوئی، اسی ممبر پر جو محراب ہے اس کے ساتھ ممبر ہے، اسی ممبر پر جو اب شیشے سے بند کر دیا ہے، اسی ممبر پر مولا تشریف فرماتے اور فرماتے ہیں جو چاہو مجھ سے پوچھو. جب مولا نے یہ فرمایا کہ جو چاہو پوچھو تو درمیان سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کوفہ کے دروازے سے داخل ہوا. غور کیجئے گا خدا را،
अभी आपने देखा शब्बर भाई दरवाजे से दाखिल हुए, सब उस तरफ देख रहे थे, तो सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि ये चीरता फाड़ता बंदा बीच में आके मजमे में बैठा, मस्जिद कूफा में वो बंदा आकर बीच में बैठा। शब्बर भाई पीछे बैठ रहे थे, हैदर भाई ने इशारा करके उन्हें आगे बुलाया, लेकिन वो बंदा खुद ब खुद बीच में आके बैठा। सारे लोगों ने उसको देखा, जब देखा तो कहा कि ये कोई नया बंदा मालूम होता है, इससे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मौला ने जुमला फरमाया कि सलोनी सलोनी कबलन तफकदूनी, वो बंदा खड़ा हुआ, अपने आप को पहले लोगों की निगाह में ले आया था। जब चीरता फाड़ता बीच में आया, इसमें भी राज था, और जब खड़ा हुआ तो सबने फिर देखा, तो जब 2 दफा देख लिया तो रासिक हो गया जहन में कि ये कोई नया बंदा है, इससे पहले हमने देखा नहीं। उसने कहा, या अली, अभी आपने दावा किया कि मैं जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ, जल्दी से बताइए जिब्राइल अमीन इस वक्त कहाँ है? थोड़ा सा जान दें, तो मुझे बहुत कुछ पढ़ना है और मुझे लग रहा है बहुत से लोगों को भूख लग रही है। पता नहीं आपने बिरयानी का किया है तमाम है? अच्छा, जिन हजरात को शुगर उगर का मसला है वो मेहरबानी करें, घबराए नहीं, न्याज का एहतमाम है। अच्छा शबाब बता दिया, अच्छा हुआ, और इंतजार करना पड़ेगा, वो तो माशाल्लाह 3-4 घंटे मातम करते हैं, तो खुदा सलामत रखे। मैं जल्दी से जुमला कह रहा हूँ, तो जो मेरी तरफ रखिएगा कि दरमियान में वो शख्स खड़ा हुआ, जैसे ही खड़ा हुआ क्या बताइए जिब्राइल अमीन इस वक्त कहाँ है? मलाइका सिवाय नजिस जानवरों के और हर शक्ल में तब्दील हो सकते हैं। फिर जुमला करूं, मलाइका नजिस जानवरों के अलावा हर शक्ल में तब्दील हो सकते हैं। लिहाजा खड़े होकर कहा, बताइए जिब्राइल अमीन कहाँ है? सरदार मलाइका अली अलैहिस्सलाम ने चश्मे ज़दन में जमीन से लेकर तहतुस सरा तक जमीन का मुशाहिदा किया। थोड़ा सा जागना पड़ेगा। चश्मे ज़दन में सतह जमीन से लेकर तहतुस सरा तक तमाम मखलूकात का मुशाहिदा किया, चश्मे ज़दन में। अच्छा, बच्चों को समझा दूं, ये जो छोटे बैठे हैं, कि चश्मे ज़दन का मतलब है आंख झपकना। चश्मे ज़दन, चश्मा आंख को कहते हैं ना, ज़दन माना ये एक दूसरे से टकराना आंखों के पलकों का। चश्मे ज़दन में मौला अली ने सतह जमीन से लेकर अर्श उला तक का मुशाहिदा किया। ताहद निगाह मगरिब में, ताहद निगाह मशरिक में मौला ने मुशाहिदा किया। जब पूरी कायनात का आंख झपकने में मुशाहिदा कर लिया, देखिए ये आंख झपकना भी मौला अली के लिए समझाने के लिए है, वरना जिसके पास जुज इल्म था, आसिफ बिन बरकिया, वो हजारों मील दूर से तख्ते बिल्किस को ले आता है। सलामत रखे। जो मिनल किताब का मिज़दाक है, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु, तमाम किताब का इल्म जिसके पास है, मिनल किताब, इसका मतलब क्या हुआ कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए चश्मे ज़दन भी समझाने के लिए फौरन कहा, या तो तू जिब्राइल है या मैं जिब्राइल। मैंने जवाब दे दिया और ये हजारों दफा आपने सुना हुआ है, इसलिए बहुत से लोगों ने गर्दन भी नहीं हिलाई, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जनाब मौलाए कायनात ने फौरन जवाब दिया, या तो तू जिब्राइल है या मैं जिब्राइल हूं। जैसे ये जुमला कहा, जनाब जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आए थे, एकदम पर लग गए और आसमान की तरफ उड़े, मस्जिद कूफा की छत को फाड़ के और आसमान की तरफ चले गए, और जहां से छत फटी थी फिर मिल गई। इसका मतलब ये हुआ दीवार शक कराना हो या छत को फड़वाना हो। जल्दी से जुमला कह रहा हूं, एक नए पैराए से इसमें एक नुक्ता लाना चाह रहा हूं जो फजाइल सुनने के आदी हैं। आखिर सबब क्या था? जिब्राइल अमीन, मैंने पहले शब्बर भाई पे मिसाल देके बताया कि वो दरवाजे से आए और आकर 20 लोगों में बैठ गए। आए दरवाजे से थे तो जाना भी दरवाजे से चाहिए था। मुझे थक गए तो मैं मसाइल पढ़ सकता हूँ। भाई आए दरवाजे से थे तो जाते भी दरवाजे से। ये छत फाड़ के क्यों गए?
مسجد کوفہ کے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا یا علی یہ آئے تو دروازے سے تھے, یہ چھت پھاڑ کے گئے, اور دیکھیے معجزہ کہ چھت جب پھٹے گی تو کوئی بلاک نیچے گرے گا یا نہیں؟ یا علی نیچے مولا کے محب بیٹھے ہیں, کسی پر بلاک نہیں گرا, چھت ایسے پھٹی جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سے جگہوں پہ دروازے لگے ہوتے ہیں جس میں سینسز ہوتے ہیں, آپ نے پیر رکھا دروازہ کھل گیا, پھر اندر گئے دروازہ بند ہو گیا. اس کا مطلب ہے جبرائیل امین بتانا چاہتے ہیں جو علی کے غلام ہو وہ اس طرح سے بھی دروازے کھلا لیا کرتے ہیں. آپ کو سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے. نہ کوئی دیوار گری, نہ کوئی بلاک گرا, نہ کوئی اوپر سے مسجد کا کوئی شتیر گرا, لیکن وہ پھٹی دیوار چھت کی اور نکل گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بتانا چاہتے ہیں ہر دور میں. اب ایک جملہ کہوں, مادر علی آئی تھی خانہ کعبہ کے نزدیک, دیوار کعبہ شک ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ دونوں کی ایک مماثلت شبر بھائی ایک نئے انداز سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے جو پیچھے خاص طور پہ بزرگ بیٹھے ہیں, علماء تشریف فرمائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب ایک نئے پیرائے سے کہ آخر بی بی روزانہ خانہ کعبہ کی چابی صاف کر کے جناب ابو طالب کو دیا کرتی ہے کہ جائیے تالا کھول کے اندر جا کے خانہ کعبہ کی صفائی کیجیے. آج بی بی چابی گھر پہ رکھ کے آئیں, جناب ابو طالب سفر پہ گئے ہوئے تھے تو بی بی کو چاہیے تھا چابی ساتھ لاتی, تالا کھول کے اندر چلی جاتی, جو ہونا ہوتا ہو جاتا. یہ نیا در بنوا کے کیوں اندر گئی؟ جناب جبرائیل امین دروازے سے آئے تھے, دروازے سے کیوں نہیں گئے؟ یہ چھت پھاڑ کے کیوں گئے؟ دے دوں دلیل اگر اجازت ہے. جناب جبرائیل امین بھی جانتے ہیں رازدار خدا ہیں, جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ بھی جانتی ہیں اگر آج میں تالا کھول کے اندر جاؤں گی اور علی دنیا میں آ جائیں گے تو 1400 سال کے بعد سپاہ صحابہ والے کہہ دیں گے کہ بی بی تو جایا ہی کرتی تھی, اتفاقیہ طور پہ علی پیدا ہو گئے. آپ کو سلامت رکھے. بی بی تو تالا کھول کے جایا ہی کرتی تھی, نیا بھائی اتفاقیہ طور پہ علی دنیا میں آ گئے. بی بی نے نیا در بنوا کے بتایا کہ علی اتفاقیہ طور پہ کعبے میں نہیں آئے, اللہ کی مرضی سے کعبے میں آئے. اور آپ کو سلامت رکھے. آج کیا سبب ہے کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو دروازے سے تھے انسانی شکل میں اور چھت پھاڑ کے جا رہے ہیں. مولا سے پوچھا کسی نے توانی مار کے, یا علی اگر یہی جبرائیل تھے تو دروازے سے واپس کیوں نہیں گئے؟ جملہ سنیں گے. مولا نے جو جواب دیا ہے وہی ہم آج تک 1400 سال سے جواب دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو خانہ کعبہ میں مولا کی آمد کے مخالف ہیں, کہ ہر دور میں ایسی مثالیں قائم ہوتی رہی ہیں. جناب جبرائیل امین چھت پھاڑ کے کیوں گئے؟ مولا سے پوچھا, مولا فرماتے اگر یہ دروازے سے آئے تھے دروازے سے چلے جاتے تمہیں یقین کیسے آتا کہ یہی جبرائیل ہے؟ آپ کو سلامت رکھے. لہذا آپ کو ہر دور میں 14 اللہ کی اس آیت کو سچا ثابت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر اجازت ہے تو میں موضوع پہ آ جاؤں. اب چلیں, میرا 1 گھنٹہ ہو گیا پورا, اب 1 گھنٹہ مولانا شہنشاہ کا سن لیں. ہوا نہیں ہے لیکن آپ کو تسلی دینے کے لیے اجازت ہے. اور وہ یہ کہ جناب آجائے بابو ماشاءاللہ, مولا سلامت رکھیں. یہ مولا کے مدح خاں اور نوح خاں خدا سب کو زندگی دے. آجائے بابو جلدی سے, جلدی آؤ, زمین ہل رہی ہے. ایک اور درود پڑھیں مولا عزت نے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی اعظم شام, اب تھوڑا جاگنا پڑے گا, نام ہے اس کا عبداللہ ابن عمیر. کیا نام ہے؟ بتائیں, بچے نوٹ کریں, نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمیر. شام کا مفتی ہے. مہدی بھائی کیا نام ہے؟ بولیے, میں لوگوں کے ذہنوں میں ازبر کرانے چاہ رہا ہوں. عبداللہ ابن عمیر یزید کے باپ کے دور میں بچہ تھا, اور چھٹے امام کے دور میں کتنی عمر ہوگی آپ اندازہ لگائیں. مفتی اعظم شام تھا.
جب میرے امام کا چھٹے امام کا دور تھا مدینے میں، یہ شام کا مفتی تھا، اچانک ذہن میں خیال آیا کہ میں جا کر مدینے میں دیکھوں وہ کون ہے جو ہر مسئلے کو حل کرتا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے حصے کی ڈیوٹی تو دے دی، اب میں آ رہا ہوں بھائی کی حصے کی ڈیوٹی پر، تو آمادہ ہو جائیں۔ مجھے پتا ہے کہ اعلان انہی کا ہوا تھا، سب آپ انہی کو سننے آئے تھے، لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ میں ان سے بڑا بھی ہوں چھوٹا بھی ہوں۔ بڑے ہونے والی مجلس پڑھ لی، اب چھوٹے والے ہونے والی سنیں کہ جناب عبداللہ ابن عمیر مفتی اعظم شام کا مفتی، سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے جو ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ مدینے آیا، 120 سال سے زیادہ اس کی عمر لکھی ہے۔ مدینے آیا، جب مدینے پہنچا، دائیں بائیں والے سب آمادہ ہیں، جب مدینے پہنچا تو روضہ رسول پہ آ کے زیارت کی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے باہر نکلا۔ ایک کالے رنگ کا جو حبشی ہوتے ہیں، شیعی، آج کل امریکہ میں بھی لڑائی ہو رہی ہے ان شیعیوں کا، کالے رنگ کے، تو ایک شیعی حبشی حضرت بلال حبش کے تھے، تو وہ ملا، تو اس نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ، میں تو، جملے پہ غور کیجیے گا، میں تو امامت کا قائل نہیں ہوں، لیکن سنا ہے کوئی شیعوں کے امام ہیں جو ہر مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ وہ حبشی تھا، اس نے کہا مغرب کی جانب سیدھے چلے جاؤ، تھوڑے ہی سے فاصلے پر ان کا مدرسہ ہے، مدرسے میں جا کر ان سے مل لو، وہ ہر مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ آج سے 22 سال پہلے، 21 سال 22 سال پہلے ہم نے بھی اس مدرسے کی دیواروں کو دیکھا، یعنی 20-21 سال تک وہ دیواریں قائم تھی، اور وہاں سے خوشبو نکلا کرتی تھی، یہ نشانی تھی کہ یہ مولا صادق کا مدرسہ ہے، یعنی زمین سے اب تک خوشبو آیا کرتی تھی۔ اب وہاں انہوں نے ایک بلڈنگ بنا دی ہے، اور 2 سیدوں کی وہاں قبریں بھی ہیں جنہیں مسمار کیا ہوا ہے، لیکن قبریں ہیں۔ تو حضرت صادق علیہ السلام کا مدرسہ، چلے جاؤ۔ یہ عصا کا سہارا لیتا ہوا اور پہنچا مدرسے، اندر داخل ہوا، اندر جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ 90 حلقے ہیں، دائرے 90 حلقے، اور ہر حلقے میں، ہر دائرے میں 90 شاگرد بیٹھے ہیں۔ لیکن جو سننا چاہ رہے ہیں وہ آمادہ ہوگا، زبردستی کی مجلس نہیں پڑھوں گا۔ حضرت صادق علیہ السلام منبر پہ، اور 90 حلقے، ہر حلقے میں 90 شاگرد۔ اب جلدی سے شبر بھائی بتائیں ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 8,000 کم و بیش 8,000۔ جلدی سے بچے جو جیومیٹری والے ہیں وہ حساب لگا لیں اور آواز دے کے مجھے بتائیں۔ مولا کے مدرسے میں 90 حلقے، اور ہر حلقے میں 90 شاگرد۔ 8,100 ماشاءاللہ، 8,100، 8,100۔ صفر ہٹا دیں تو 9 بنتے ہیں، اور 9 بی بی کا عدد ہے۔ تھوڑا سا جاگ رہے کہ جناب کیا بات ہے، اسی لیے 90 بھی 9 بنتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ہر جگہ بی بی کا ظہور ہے۔ ابھی غلام عباس بھائی پڑھ رہے تھے نا، چلے گئے، پڑھ کے کہیں پڑھنا ہوگا، مولا سلامت رکھے۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب مولا منبر پہ تشریف فرما۔ یہ میں نے روایت وہاں کینیڈا میں میسی ساگا میں پڑھی ایک مجلس میں، تو ایک صاحب نے آواز دے کے کہا مولانا ذرا بتائیں 90 حلقے، 8,100 شاگرد، مولا کے منبر سے آواز شاگردوں تک کیسے پہنچتی؟ بھئی یہاں تو 1,000-2,000 آدمی میں، 500 آدمی میں، 100 آدمیوں میں، بغیر اس لاؤڈ اسپیکر کے، یہ والا تو شاید چل بھی نہیں رہا، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ہماری آواز نہیں پہنچتی لوگوں تک۔ امام کی آواز کیسے پہنچ رہی تھی 8,100 شاگردوں تک؟ ابھی میں دیکھوں گا آپ کیسے سنتے ہیں، سردار میاں میں دیکھوں کیسے سنتے ہیں۔ مولا نے جواب مجھ سے سوال کیا تھا کہ مولا کی آواز کیسے پہنچتی تھی 8,100 شاگردوں تک؟ میں نے کہا ایسے ہی پہنچتی تھی
जैसे गदीर में 1,24,000 सहाबा तक नबी की आवाज पहुंच गई। आपको सलामत रखे, आपको जिंदगी अता फरमाए। ऐसे ही पहुंच गई जैसे सरकार की आवाज। बताइए गदीर में कोई लाउड स्पीकर लगे हुए थे? ये कोई रायमंड का जलसा था जो हजारों माइक लगे हुए? नहीं बता, ये कोई रायमंड का जलसा नहीं था जहां दुआ के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि जनाब गदीर का मैदान था। लिहाजा नबी पाक की आवाज क्यों पहुंच जाती थी? जुमला कह दूं, इसलिए कि नबी और इमाम हवा और फजा पे दस्तरस रखते हैं। आपको जिंदगी अता फरमाए। नबी और इमाम हवा और फजा पे दस्तरस रखते हैं, उन्हें कंट्रोल है हवा पर। अब जुमला कहूं, देखें मलंग हजरात कैसे सुनते हैं। यही तो सबब है हम नाजिद या अली मदद यहाँ कहते हैं, नजफ से अली आ जाते हैं। आपको सलामत रखे। आपको जिंदगी अता फरमाए। खुदा जिंदगी अता फरमाए। जो हजरात बाहर हैं वो अंदर भी आ सकते हैं, SOPs का ख्याल भी रख सकते हैं। माशाल्लाह मौला सलामत रखे। मौला सादिक अलैहिस्सलाम मिंबर पे और दर्स फरमा रहे हैं। वो अंदर दाखिल हुआ कौन? इसीलिए मैं नाम ले रहा था बार बार के देखूं आपको याद है कि नहीं। अब्दुल्ला इब्ने उमैर। जैसे ही मदरसे में दाखिल हुआ, 8,100 सहाबी, 90 हल्के, चीरता फाड़ता, असा का सहारा, बुजुर्ग था, मिंबर के पास आए और मौला के कान में आके कहने लगा, आप शियों के इमाम हैं। मौला फरमाते हैं क्या मसला है? ये नहीं फरमाया कि मैं शियों का इमाम हूं, क्योंकि इमाम सिर्फ शियों के नहीं है, इमाम कायनात के इमाम, इमाम चरिंद परिंद के भी इमाम, इमाम हशरातुल अर्श के भी इमाम है। यही सबब है कि मस्जिद नबवी में मौला चौथे इमाम तशरीफ फरमाते। अबू हमजा समाली ने पूछा, मौला मस्जिद में कोई मौजूद नहीं है, ये सहन में बैठे हुए आप किससे बातें कर रहे हैं? मौला फरमाते ये चिड़िया नहीं देख रहे, ये चिड़िया मुझसे बातें कर रही थी, ये अपने मसले मसाइल हल करा रही थी, ये मुझसे पूछ रही थी कि हमारा रिस्क कहाँ है। इसका मतलब है चिड़ियों का पूछना इमाम से हमारा रिस्क कहाँ है। ये चिड़ियां उन इंसानों को सबक दे रही हैं कि रिस्क मिलता है अली और औलादे अली के चिड़ियों का ये सवाल करना कि हमारा रिस्क कहाँ है, ये बता रहा है कि जनाब चिड़िया भी जानती है कि रिस्क कहाँ से मिलता है। अल्लाह का रिस्क इमाम के हाथों से मिला करता है। इसमें एक सख्त रिवायत भी मैं छोड़ रहा हूँ। तो अबू हमजा ने कहा कि मौला ये चिड़ियों से आप बातें क्या फरमा रहे थे? फरमाते मैं इनके मसाइल हल कर रहा था और इनको पता बता रहा था कि तुम्हारा दाना तुम्हारा खाना कहाँ पर है। एक बीच में शब्बर भाई, हैदर भाई, मेहदी भाई, बुजुर्ग हजरात आपसे दुआ लेने के लिए पीछे वालों से जुमला कह रहा हूँ। जब चिड़िए चहचहाया करें, सुबह के टाइम खासतौर पे, शाम के टाइम खासतौर चहचहाती हैं चिड़िए, तो उनकी बात को सुना करें, कान लगाया करें। क्यों? चिड़िए जब चहचहाती हैं तो हजरत जहरा के कातिलों पर लानत करती हैं। बीवी के कातिलों पर लानत करती हैं। और कबूतर रखा करें घर में। कबूतर जिसके घर में होते हैं उसमें बुरे जिन्नात उस घर में नहीं आते। और फरमाएगा कबूतरों के फड़कने से बुरे जिन्नात घर से चले जाते हैं या मर जाते हैं। कबूतर जब गुटर वो करता है तो आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ा जाता है। दुरूद पढ़ने वाला नाम हैदर शाह साहब मुझे इशारा कर दीजिएगा, क्योंकि अब मौजूद ऐसा शुरू हो गया कि वाकई 2 घंटे हो जाएंगे। तो मैं जल्दी से जुमला कह रहा हूँ। मुफ्ती आजम शाम मौला के पास आया और कहने लगा आप शियों के इमाम है। फरमाया क्या मसला है? कहा कि मैं आपसे कुछ उलूम पर बात करना चाहता हूँ। अब थोड़ा जागना पड़ेगा। मैं आपसे कुछ उलूम पर बात करना चाहता हूँ। इमाम फरमाते हैं किस इल्म पर बात करना चाहते हो? कहने लगा इल्म कुरान पर। मौला फरमाते हैं वो एक मेरा शागिर्द बैठा है फला हल्के में,
ابن تغلب. کیا نام ہے؟ ابن تغلب. ابن تغلب. اس سے جا کے بات کر لو. یہ ایسا کا سہارا لیتا ہوا ہے کہ علم قرآن پر ابن تغلب. پوچھا بھائی ابن تغلب کون ہے؟ تو ایسا بچہ تھا، جو ایسا بچہ مجھے یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا جس کے چہرے پہ رواں بھی نہیں آیا تھا داڑھی پر. اتنا کم سن 6-7 سال کا بچہ. وہ اس سے کہا کہ علم قرآن پر، علم قرآن، اور تمہارے امام نے تمہاری طرف بھیجا. جملہ سنیں گے، میں دیکھوں گا آپ کیا سنتے ہیں. ابن تغلب نے مفتی کی طرف دیکھ کے کہا اگر امام نے بھیجا ہے تو اعتماد کر کے بھیجو. اگر امام نے بھیجا ہے تو اعتماد فرما کے بھیجا ہوگا. تم کرو سوال، کیا سوال کرنا ہے؟ تھوڑا سا جاننا پڑے گا. یہ مخصوص مجلس ہے، مولا کے خاص فضائل کی مجلس ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ میٹر چلا جائے. کہا کہ سوال کرو. وہ کہتا ہے تم کل کے بچے ہو، تم سے میں سوال کروں؟ میں تو بزرگ ہوں. اس نے کہا بھائی آئے تو آپ ہیں میرے پاس. تھوڑا سا جاگنا. جو اردو تو سبھی سمجھ رہے ہیں، اب جو انڈیا کے ڈرامے دیکھتے ہیں اور وہ کہیں مجلس کی اردو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی سمجھ میں نہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جناب کہا کہ آئے تو آپ ہیں میرے پاس، تو آپ سوال کریں. آپ پیاسے ہیں کنویں کے پاس آئیں. آپ پیاسے ہیں کنویں کے پاس آئیں، سوال کریں. کہنے نہیں. مفتی اعظم شام نے صادق علیہ السلام کے چھوٹے سے شاگرد سے سوال کیا. نہیں، تم مجھ سے سوال کرو. اس نے ایک مرتبہ منبر کی طرف امام کے دیکھا، گویا امام کی رضامندی ہوئی. کہا اچھا میں سوال کر لیتا ہوں. کہا کرو. اب اس بچے نے سوال کیا. دیکھیے اگر واقعی تھکے ہوئے تو مجھے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دیں گے، میں مسائل پڑھ لوں گا، مجلس ہو جائے گی. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میٹر جائے. امام نے اشارہ فرمایا. اس نے کہا پوچھیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا میں سوال کروں، میں کر رہا ہوں. کہاں سوال کرو. بچے نے، کس نے؟ ابن تغلب نے کہا کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن مجید میں اللہ نے پوری کائنات کا علم رکھا ہے. کہنے لگے ہاں. کہا یہ بتائیے کہ بندہ زیادہ جانتا ہے علم قرآن کو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ بھائی کیسا سوال ہے. وہ خالق قرآن ہے، اس نے قرآن مجید کو پیدا کی ہے، کتاب نازل کی ہے. گویا اللہ کی پیدا کی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس نے کہا اچھا میرا سوال دوسرا ہے، وہ یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو قرآن کا وارث بنایا ہے، وہ وارثان قرآن کون ہے؟ بچے نے سوال کیا. اس نے آگے سے کیا کیا؟ آیت پڑھی. مفتی تھا شام کا، اس نے آیت پڑھی. حافظ بھی تھا، اس نے آیت پڑھی. کہنے لگا بھائی اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے منتخب کیا، قرآن کا وارث بنایا، منتخب کیا آدم کو، نوح کو، اولاد ابراہیم کو، اولاد عمران کو. بچے نے کہا مفتی صاحب جلدی سے بتائیں یہ اولاد عمران کون ہے؟ جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں، جلدی سے بتائیں. بہت بڑا، بہت طویل مکالمہ ہے جسے میں مختصر کر کے آپ کے مزاج کے مطابق بیان کروں گا. کہا کہ عمران کی اولاد کون ہے؟ مفتی اعظم شام کے پسینہ سر سے نکلا، پیروں سے نکل گیا. جب پسینے میں غرق ہو گیا تو عصا کا سہارا لے کے آیا اور امام کے پاس کہنے لگا یہ آپ کا شاگرد تو بہت دانا ہے، اس نے تو وارث کتاب آپ ہی کو ثابت کر دیا. اس نے تو وارث قرآن آپ ہی کو ثابت کر دیا. تو امام فرماتے ہیں پھر اور کس مسئلے پہ بات کرنی؟ کہنے لگے کہ میں فلسفے پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے پڑھے لکھے حضرات ہیں، فلسفہ رات کے وقت پڑھنے کی منع ہے ممبر سے، لیکن میں آپ کے اذہان عالیہ پر اعتماد کر کے پڑھ رہا ہوں.
کہا کہ فلسفے پہ بحث کرنی ہے. مولا نے فرمایا وہ ایک میرا شاگرد ہے تمہارا ہم نام ہے عبداللہ. یہ ایسا کا سارا لطف آیا آ کے پوچھا بھائی عبداللہ کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا فلسفے پہ تمہاری طرف بھیجا ہے امام نے. کہا بسم اللہ بات کیجئے. کہا تم سے کیا بات کروں تم بچے ہو. کہا چلو میں کر لیتا ہوں. بچے نے خدا را غور کیجئے گا جہاں تک آواز جا رہی ہے, بچے نے صرف اتنا سا پوچھا آپ کا مسلک کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ تھوڑا جاگ جائیں. یہ بتائیے آپ کا مسلک کیا ہے؟ مفتی اعظم شام نے کہا میرا وہی مسلک ہے جو یزید کے باپ کا تھا. اس پہ تو بولنا چاہیے. چاہے آپ انا للہ پڑھتے یا لعنت اللہ پڑھتے, کچھ نہ کچھ تو پڑھتے. کہا کہ جناب میرا وہی مسلک ہے جو یزید کے باپ کا تھا. جیسے ہی جواب دیا نا مفتی اعظم شام نے کہ میرا وہی مسلک ہے جو یزید کے باپ کا تھا, یہ عبداللہ نامی شہزادہ کم سن بچہ 8-9 سال کا وہ کہتا ہے پھر آپ فلسفے کی فا سے بھی واقف نہیں ہیں. خدا سلامت رکھے. پڑھے لکھے حضرات ہیں, یہ مولانا شہنشاہ کے حصے والی مجلس ہے تو اسے تو سنجیدگی سے سن لیں آپ کہ جناب کہا کہ آپ فلسفے کی فا سے بھی واقف نہیں ہیں. کیا مطلب فلسفے کی فا سے واقف نہیں ہے؟ کہنے لگے فلسفے کی بنیاد یہ ہے, خدا را نتیجے پہ غور کیجئے گا, فلسفے کی بنیاد یہ ہے کہ اگر دو لڑنے والے آپس میں لڑ رہے ہوں تو یا تو دونوں ناحق پہ لڑ رہے ہوں, یار ایسا ہو جاتا ہے ناحق پہ لڑ رہے بلا وجہ لڑ رہے, دونوں ناحق پہ لڑ رہے ہوں گے, یہ ہو سکتا ہے. فلسفے کی بنیاد یہ ہے کہ دونوں لڑنے والے یا تو ناحق پہ لڑ رہے ہوں گے, کسی نے لڑوا دیا ہوگا, غلط فہمی پیدا کر دی ہوگی, لڑ رہے ہوں گے, یا لڑنے والوں میں ایک حق پر ہوگا ایک ناحق پر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں لڑنے والے ہوں اور دونوں حق پر ہوں. آپ علی کو بھی حق پر مانتے ہیں, معاویہ کو بھی حق پر مانتے ہیں. زندگی عطا فرمائے, آپ کو زندگی عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد محمد. پیچھے سے نعرہ آ گیا تو میں ابھی پڑھ سکتا ہوں. خدا سلامت رکھے. دونوں لڑنے والوں میں ایک حق پر ہوگا ایک ناحق پر ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں حق پر ہوں اور لڑ بھی رہے ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. عصا کا سہارا لے کے آیا امام کے پاس, کہ بھائی یہ بچہ بھی آپ کا بڑا دانشور, آج کل تو 7 بچوں سے مناظرہ ہوا ہے. آپ کا واہ واہ کرنا بتا رہا ہے کہ بس ایک بات سن لیں. آیا کہ یہ جو شاگرد ہے بہت دانا ہے. فرمایا اچھا کیا بات کرنی ہے؟ کہنے لگا میں بات کرنا چاہتا ہوں علم کلام پہ. فرمایا وہ میرا شاگرد بیٹھا ہے فلاں ابن فلاں. گیا, شکست کھائی, چھوڑ رہا ہوں, اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. پھر کہا کس پہ بحث کرنی ہے؟ شاگرد سے شکست کھا کے آیا, کہا علم حدیث پہ بحث کرنی ہے. کہا وہ میرا شاگرد بیٹھا ہے اس سے بحث کرو. شبر بھائی کبھی آپ کے یہاں آپ دعوت تو دیتے نہیں ہیں, لیکن آپ کے یہاں کبھی پڑھنا ہو تو مجھے یاد دلائیے گا. یہ ساتوں کے ساتوں جو پوائنٹس ہیں مناظرے کے مولا کے شاگردوں کے, وہ واقعی 1-1.5 گھنٹے کے ہیں, وہ بیان کروں گا. لیکن میں آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ تھکے نہیں. تو وہ نقطہ کیا ہے کہ 7 شاگردوں میں سے 6 شاگردوں سے شکست کھائی اور آ کر امام سے کہنے لگا یہ بھی شاگردانہ ہے, یہ بھی شاگردانہ ہے, یہ بھی شاگردانہ ہے. مگر اب میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں. امام سے کہہ رہا ہے آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں امامت کے موضوع پر. یاد میں خیال میں یہ بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. میں پنجاب میں پڑھ رہا ہوتا تو کوئی اور بات تھی, اور آج جو یہاں فیصل آباد میں نے یہ بات پڑھی تھی, حیدرآباد دیواریں پھٹ رہی تھی کہ جناب کہا کہ میں امامت کے موضوع پہ بحث کرنا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں امامت پر. وہ میرا ایک شاگرد بیٹھا ہے ہشام بن حکم, یاد کیا نام ہے؟ ایک ہشام بن عبد المالک تھا,
وہ بنو امیہ کا حاکم تھا، دشمن اہل بیت تھا. اس کی بات نہیں ہے، بچوں کی اصلاح ہو جائے گی. تشریح کر رہا ہوں. کیا نام ہے؟ ہشام بن حکم. اور بزرگوں سے دعا لینے کے لیے میں دیکھوں کیسے دعا دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر اے میرے شیعو تمہیں کبھی میں صادق نہ ملوں تو ہشام سے مسئلہ پوچھ لینا، سمجھ لو مجھ سے مسئلہ پوچھ. ہشام، اس ہشام کو مولا اپنا بیٹا قرار دیتے تھے جبکہ حکم کا بیٹا تھا، لیکن اتنا صاحب معرفت بچہ تھا. عمر کتنی تھی؟ 12 سے 13 سال. مولا فرماتے جاؤ ہشام بن حکم سے مسئلہ پوچھ لو امامت کا. اب یہ تھوڑا گھبرایا کہ اتنا مشکل مسئلہ ہے امامت کا اور یہ ایک بچے کی طرف بھیج رہے ہیں. اب تھوڑا سا اور جاگ کے میں شکر گزار ہوں آپ سب کا. مہربانی کر کے بس یہ سن لیجئے گا، میں نے آپ کی وجہ سے 3 بھاری نکتے چھوڑ دیے، یہ صرف آخری پہ آ گیا ہوں. امام فرماتے ہیں ہشام سے جا کے مسئلہ پوچھو، بحث کرو. آیا ہشام کون ہے؟ پتلا دبلا بچہ، چہرے پہ داڑھی نہیں. اچھا داڑھی تھی نہیں، اس کے مونڈی نہیں تھی، اس کے چہرے پہ داڑھی تھی نہیں. ابھی آپ کے یہاں میٹنگ کی تو وہاں علماء میں بات ہو رہی تھی، کوئی ناراض نہ ہو، اب آگے یہ بات تو کر رہا ہوں. یہ جو پروگرام تھا عالم آن لائن جیو ٹی وی کا، یہ آپ جانتے ہیں شروع مجھ سے ہوا تھا. سب سے پہلا پروگرام میرا تھا مشرف کے دور میں. تو ان پروگراموں میں دبئی میں ہم ایک پروگرام کر رہے تھے تو عامر لیاقت نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ شیعوں کے ہاں داڑھی کی کیا حیثیت ہے. تو میں نے کہا بھائی شیعوں کے ہاں داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے. کیا کہا؟ شیعوں کے ہاں داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے. تو عامر لیاقت کا چہرہ بھی متغیر اور جو اہل سنت عالم تھے وہ بھی پریشان ہوئے کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے سنیوں میں سنت ہے، شیعوں میں فرض ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں شیعوں میں داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے. میں نے کہا ہاں جناب، داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، مونڈنا حرام. داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، مونڈنا حرام ہے. تو رکھنے کا تو تب سوال ہوگا جب مونڈنے کی اجازت ہوگی. جب مونڈنے کی اجازت نہیں ہے رکھنے کا کیا مطلب؟ نہیں غور فرما. جو درسی مجلس سننے کے عادی ہیں وہ بھی داد نہ دے تو میں سمجھوں گا کہ مجھ سے ناراض ہے. کہ جناب کہا کہ داڑھی کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا جناب تو ہشام کے چہرے پہ داڑھی آئی نہیں تھی، اتنا کم سن بچہ. مفتی اعظم شام آیا، آ کے کہنے لگا تم سے سوال کروں اتنا مشکل. اس نے بھی وہی بات کی جو ابن تغلب نے کی. کیا بات کی؟ دیکھیں اگر امام نے بھیجا ہے تو اعتماد کر کے بھیجا ہو. کہا کہ تم کل کے بچے ہو، میں تم سے کیا سوال کروں، تم مجھ سے سوال کر لو. اب تھوڑا سا وہ حضرات جو داڑھی والے مسئلے پہ ناراض ہو گئے وہ ناراضگی کو ہٹا کے سن لیں ایک جملہ. اور وہ جملہ کیا کہ ہشام کہتا ہے آئے تو آپ ہیں، فرض تو آپ کا بنتا ہے کہ مجھ سے سوال کریں، لیکن میں امام کا شاگرد ہوں. امام کا حکم ہے، امام کا حکم ہے، امام کا حکم ہے کہ بزرگ کی تعظیم کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. خدا آپ کو سلامت رکھے. بزرگ کی تعظیم کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور بزرگ کی ڈیفینیشن میں وہ آتا ہے جس کے چہرے پہ سفید داڑھی آ گئی، اسے بزرگ کہتے ہیں. لہٰذا بزرگ کی، اور میں نے ایک روایت پڑھی جس گھر میں سفید ریش بزرگ ہوتا ہے اس گھر میں 70 رحمت کے فرشتے روز نازل ہوتے ہیں. یا علی بزرگ. اب جملہ کہہ دوں، پڑھے لکھے حضرات میں دیکھوں کیسے سنتے ہیں. بزرگ ہونا چاہیے، بڈھا نہیں ہونا چاہیے. میں تو جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا. دیکھیے بوڑھے میں اور بزرگ میں فرق ہے. بزرگ وہ ہوتا ہے جو اپنی بزرگی کی شان رکھا کرتا ہے. بوڑھا وہ ہوتا ہے جو اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ، پوتے پوتیوں کے ساتھ اسٹار پلس دیکھا کرتا ہے. میں نے تو تبلیغ کر دیا، حیدر شاہ دوبارہ تو مجھے نہیں پڑھوائیں گے. اور یہ بھی مجھے نہیں پڑھوائی مجلس سے، تو مولانا شہنشاہ کی مجلس تھی، وہ اللہ انہیں صحت دے. تو بیمار ہو گیا تو مجھے پڑھنی پڑ گئی. تو جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب صادق علیہ السلام کا شاگرد کہتا ہے بھئی آپ مجھ سے سوال کریں. اس نے کہا کہ تم بچے ہو، میں بڑا ہوں، تم مجھ سے پوچھو.
اب 5 منٹ کی بات ہے، اگر سب آمادہ ہیں۔ ہشام بن حکم نے کہا مفتی صاحب میرے سوال کا جواب دیں، ہم امام کے شاگرد ہیں، ہم آپ کی تعظیم کر رہے ہیں، اب میرے سوال کا جواب دیں، آپ امامت کے موضوع پر بحث کرنے آئے ہیں تو مجھے بتائیں اللہ تعالی ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا ہم اپنی عقل سے زیادہ واقف ہیں؟ یہ اندازہ ہو جائے گا کتنا کو بھوک لگ رہی ہے۔ کیا سوال کی اصل نہیں دہراؤ؟ اللہ تعالی ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا ہم اپنی عقل سے زیادہ واقف ہیں؟ مفتی اعظم شام نے کہا بھائی تم نے تو ابد سوال کیا ہے، یہ سوال کرنے کا ہی نہیں۔ کہے کیا مطلب؟ کہا وہ خالق عقل ہے تو عقلوں سے زیادہ واقف ہے، اس نے عقلوں کو خلق کیا، یہ سوال ہی کرنے کا نہیں ہے۔ پھر شام نے کہا دیکھیے جی سوال آپ کو کرنا تھا، آپ نے زور دیا تو میں نے سوال کیا، اب آپ میرے سوال کا جواب دیں، یہ میرا حق بنتا ہے، یہ میرا حق بنتا ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ تو اس نے کہا اچھا چلیں اب بس سوال ہے لیکن میں جواب دے دیتا ہوں، اللہ خالق عقل ہے، وہ ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے۔ ابھی میں اندازہ لگاؤں گا آپ کیسے سنتے ہیں۔ پھر شام نے کہا مفتی صاحب اگر اللہ خالق عقل ہے اور یقیناً خالق عقل ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ عقلوں سے زیادہ واقف ہے، تو بتائیں اگر میری اور آپ کی عقل میں اختلاف ہو جائے تو اسے دور کون کرے گا؟ غلام عباس بھائی ادھر آ جائیں، کوئی بات نہیں ایس او پی یہاں بھی ہو جائے گی، ادھر آ جائیں کہ جناب ادھر سامنے آ جائیں، داد مت دیجیے گا، اٹھ کے آئیں کہ جناب میں سب کو داد دیتا ہوں، اب دیکھیں عباس بھائی کیسے مجھے داد دیتے ہیں کہ جناب مفتی اعظم شام سے کہہ رہا ہے مولا کا چھوٹا سا شاگرد کہ بتائیے اگر عقلوں میں اختلاف ہو جائے، بھائی آپ کی عقل میں اختلاف تھا نا شام میں، آپ امامت کو نہیں مانتے تھے، تو یہاں آئے ہیں یا نہیں آئے؟ عقلوں میں اختلاف ہو جائے تو اسے دور کون کرے؟ اب میں آ رہا ہوں حیدر شاہ کے مسئلے پہ، اسی نے ان کو جیل میں ڈالا تھا۔ مفتی اعظم شام نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب جو ضیاء الحق نے دیا تھا، ضیاء الحق نے جیل میں ڈالا تھا نا آپ کو، اس نے مفتی اعظم شام نے ضیاء الحق والا جواب دیا۔ کیا جواب؟ اس نے کہا جناب کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت، ضیاء الحق نے اسی نام پہ حکومت کی تھی نا، بھول گئے آپ حضرات ضیاء الحق، کتاب و سنت، کتاب و سنت۔ مفتی اعظم شام کہتا ہے کہ کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کرے گی۔ مولا کے ادنا سے شاگرد نے کھڑے ہو کے کہا اگر کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کر سکتی تھی تو آپ شام سے مدینے کیا لینے آئے ہیں؟ آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی آپ کو سلامت رکھے، مولا زندگی اللہ پھر دوہرا رہا ہوں جن حضرات نے داد نہیں دی، جنہیں بھوک لگ رہی ہے ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میں جملہ کہوں گا مفتی اعظم شام سے ادنا سے شاگرد کہہ رہا ہے کہ اگر کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کر سکتی تھی تو وہ تو شام میں بھی تھی، آپ وہیں مسئلہ حل کر لیتے، آپ مدینے کیا لینے آئے؟ پسینے چھوٹ گئے۔ اب بھاری بات ہے، اللہ کرے آپ جاگ جائیں ویسے ہی جیسے پہلے جاگے۔ آیا عصا کا سہارا لے کے امام کے کان میں آ کے کہنے لگا یہ جو آپ کا سب سے چھوٹا شاگرد ہے نا، یہ شاگردوں میں سب سے بڑا عالم ہے۔ پھر دوہرا کر مولا کے کان میں کہتا ہے صادق علیہ السلام کے کہ یہ جو آپ کا سب سے چھوٹا شاگرد ہے نا، یہ شاگردوں میں سب سے بڑا عالم ہے۔ پھر دوران جملہ اگلا جملہ نقل کرنے کے لیے مولا سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کا سب سے کم سن شاگرد ہے یہ شاگردوں میں سب سے بڑا عالم ہے۔ تو مولا نے اس کے کان میں جواب دیا تم نے خود مان لیا کہ یہ ہے سب سے کم سن اور علم میں سب سے زیادہ ہے، تو اللہ نے فضیلت عمر کو عطا نہیں کی ہے، علم کو عطا کی ہے۔
अल्लाह ने गब्बर भाई फजीलत इल्म को अता की है, उम्र को अता नहीं की है। अब आप जाग गए, पीछे कई हमारे हाजी साहिबान तशरीफ फरमाए जो हज पे हमारे साथ थे, उनसे दुआ लेने के लिए जुमला कह रहा हूँ कि मौला फरमाते हैं अल्लाह ने फजीलत इल्म को अता की है, उम्र को अता नहीं की। अल्लाह ने फजीलत इल्म को अता की है, उम्र को अता नहीं की। जुमला सुनिएगा, मदीने में एक शख्स आया था घर खुश खुश और आकर अपने बच्चों को मुबारक देने लगा। घर में बाप ने पूछा किस बात की मुबारक दे रहे हो और ले रहे हो? तो बेटे ने कहा बाबा मुझे खलीफा बना लिया। क्या तुमने क्या फजीलत थी जो तुम्हें खलीफा बना लिया? तो बेटा कहता है मैं उम्र में सबसे ज्यादा था। बाप ने कहा उम्र ही फजीलत है तो मैं बाप जो मौजूद हूँ। अगर फजीलत उम्र है तो मैं तुम्हारा बाप मौजूद हूँ, मुझे खलीफा बनाना चाहिए था। तो इमाम ने बता दिया कि फजीलत उम्र को नहीं हासिल, फजीलत इल्म को हासिल है। कहा कि फिर क्या करूं? कहा कुछ नहीं करो, पहले गए थे उस्ताद बन के, अब जाओ शागिर्द बन। यार थक गए आप, कितनी देर हो गई? पहले गए थे आप उस्ताद बन के, अब जाओ शागिर्द बन के, मसला हल हो जाएगा। थोड़ी देर अंजुमन वालों को भी मजलिस सुननी चाहिए कि जनाब कहा कि अब तुम शागिर्द बन के जाओ। ये गए, कहा हाँ भाई अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, बस आखिरी बात है अगर मैं पहुंचा सका। असा का सहारा के सलीम भाई थक गए, आप तो वॉलंटियर है, थके नहीं। असा का सहारा लेकर आया मुफ्ती आजम शाम, वापस किसके पास? जल्दी नाम बताएं। शाबाश, हिशाम के पास आए और आकर कहा हिशाम ऐसा है कि तुम्हारे और दोस्त भी बैठे हैं शागिर्द हम क्लास, उनके सामने मैं सवाल पूछूंगा तो तारीख में आ जाएगा कि मैं बुजुर्ग होके मुफ्ती आजम शाम होके इमाम के छोटे से शागिर्द से सवाल कर रहा था, जरा तन्हाई में चलो, अकेले में चलो। का बिस्मिल्लाह। आ गए, एक मस्जिद के कोने में आए और हिशाम ने कहा बिस्मिल्लाह क्या पूछना चाहते हैं? बाकी थक गए तो मैं मसाइब भी नहीं पढ़ता, कोई मसला नहीं है। जल्दी से जुमला कह रहा हूँ, जबरदस्ती की मजलिस नहीं है, ये तारीखी मजलिस है, ये वीडियो बन रही है, गौर कीजिएगा। आया सहारा लेकर और कहा कि अकेले में बात करो। हिशाम ने कहा जाइए, अकेले में गए। हिशाम ने कहा पूछिए। अब वो शागिर्द बन के पूछ रहा है, ये बताओ अगर अल्लाह ताला हमारी अक्लों का खालिक है और वो ज्यादा जानता है, तो अक्लों में इख्तलाफ को कौन दूर करेगा? वही सवाल कर दिया जो हिशाम ने किया था, वही मुफ्ती ने कर दिया, लेकिन उसने सामने किया था सबके, इसने कोने में किया। कहा कि अगर अक्लों में इख्तलाफ हो जाए उसे कौन दूर करेगा? तो हिशाम ने किताब व सुन्नत नहीं कहा, खुदा का गौर कीजिए। हिशाम ने जवाब में कहा नबी पाक के बाद, जाहिरी पर्दे के बाद अक्लों के इख्तलाफ दूर करने वाले पहले का नाम बताऊं या मौजूदा का नाम बताऊं? आपका सलाम करके उसमें कि मैंने बहुत सी बातें छोड़ दी, पहले का नाम बताऊं या मौजूदा का नाम बताऊं? तो हिशाम से कहता है मुफ्ती आजम शाम अब्दुल्ला इब्न उमर, कहता है कि पहले का भी बताओ मौजूदा का भी बताओ। हिशाम ने कहा पहले का नाम अली इब्न अबी तालिब है और मौजूदा का नाम सादिक अलैहिस्सलाम है। अच्छा ये इमाम है जो अक्लों के इख्तलाफ को दूर करेंगे? कह लेंगे हाँ ये इमाम है। कहा फिर मैं इनकी इमामत का कैसे कायल हूँ? इसलिए कि मैं तो वापस शाम जाऊंगा, वहां का मुफ्ती हूँ और मैं ज्यादा दिन रुक नहीं सकता, कैसे कायल हूँ? हिशाम ने कहा मुश्किल नहीं है, यह है शागिर्द छठे इमाम के, जिनसे फिका चलती है ना, अबू हनीफा, नोमान बिन साबित, वो भी मेरे इमाम के शागिर्द हैं। और वो कहा करते थे अगर मैं चंद साल इमाम की शागिर्दी में न रहता तो हलाक हो जाता। मैंने कहा ये बड़ों बड़ों ने कहा है कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। आपको सलामत रखे यार, बड़ी मेहरबानी, आपको जिंदगी दे। जहमत तमाम। मैं जल्दी से अर्ज कर रहा था कि कहा कि
پہلے کا نام علی علیہ السلام اور موجودہ کا نام صادق علیہ السلام. صادق جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. اس وجہ سے مولا کا نام لقب پڑا صادق. اور جعفر اس نہر کا نام ہے جہاں سے جنت کی نہروں کی ابتدا ہوتی ہے. میں تو جملہ کہہ دیا. میں چاہ رہا ہوں کہ امام کی کیونکہ شہادت کی شب ہے تو تھوڑے سے فضائل سن لیں. امام کا نام جعفر ہے اور جعفر اس بنیادی نہر کو کہتے ہیں جہاں سے جنت کی ساری نہریں نکلا کرتی ہیں. یہ دریائے فرات جو ہے نا اس میں بھی روزانہ 5 قطرے جنت کا پانی ڈالا جاتا ہے. ڈیلی 5 قطرے. دریائے فرات کی بھی عجیب عظمت لکھی ہے کتابوں میں. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امام کہ جن کا یہ شاگرد اس نے کہا جناب یہ بھی امام ہے اور ان سے پہلے علی علیہ السلام تھے, ان کے بعد ان کے بیٹے, ان کے بعد ان کے بھائی, ان کے بعد ان کے بیٹے, ان کے بعد ان کے بیٹے اور پھر یہ صادق علیہ السلام امام ہے. خدا را غور کیجئے گا. مفتی اعظم شام نے کہا کہ اگر میں ان کو امام ماننا چاہوں تو کیسے مانوں, اس لیے کہ میں ان کی صحبت میں تو رہ نہیں سکتا, ٹائم ہے نہیں میرے پاس, مجھے واپس جانا ہے شام. مولا کے شاگرد نے یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی درس ہے, سبق دیا 120 سال کے بزرگ کو. کہنے لگے توفیق اللہ سے تم مانگو, طریقہ میں بتا دوں. اس نے کہا کہ بھائی توفیق کیسے مانگو. اب بتائیے شام کا مفتی ہے, توفیق مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. اس نے کہا بھائی توفیق مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہشام نے بتایا. اس نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ سے دعا کرو کہ اگر یہ واقعی تیرے بنائے ہوئے امام ہیں تو تو مجھے ان کی معرفت عطا کر دو. یہ آسان سا طریقہ ہے معرفت حاصل کرنے کا. لہذا 2 رکعت نماز پڑھ لو. اس نے نماز پڑھی اور دل سے نماز پڑھی. تھا شام کا مفتی لیکن اب دل سے نماز پڑھی کیونکہ شاگردوں کو دیکھ لیا کہ اتنے بڑے عالم ہیں. دل سے نماز پڑھی کہ واقعی یا اللہ یہ تیرے بنائے ہوئے ہیں تو مجھے ان کی معرفت عطا کر دو. جیسے نماز پڑھ کے چکا کہا اے ہشام نماز تو پڑھ لی میں نے, اب کیا کروں. کہ ایسا کریں روزہ رسول کی طرف رخ کریں, جو جاگ رہے ہیں وہ لطف لیں گے. آئندہ سال تک یہ مجلس یاد رہے گی جو توجہ سے سماعت فرمائیں گے. کہا کہ تم روزہ رسول کی طرف رخ کرو اور دلی دل میں سرکار سے کچھ سوال کرو. شام کا مفتی ہے, طریقہ سمجھا رہا ہے. 12 سالہ شاگرد ہشام رسول پاک کے روزے کی طرف رخ کرو اور دلی دل میں تھک گیا نا بھائی, دلی دل میں سوال کریں رسول پاک سے, وہ آپ کو دلی دل میں جواب دیں گے. یعنی جواب آپ کے دل میں آئے گا. آپ دل میں سوال کریں رسول پاک سے, میں دوہراتا رہوں گا جب تک آپ جاگیں گے. آپ دل میں رسول پاک سے سوال کریں, وہ آپ کو دلی دل میں جواب دیں گے. جن جوابات سے آپ رسول پاک کے دیے ہوئے جوابات سے مطمئن ہو جائیں وہی سوال ابھی ان سے کریں. اگر ویسے ہی جواب دے تو سمجھ لیں کہ جانا چاہیے. آپ کو زندگی عطا فرمائے. حیدر بھائی آپ نے بڑی نورانی مجلس سجائی ہے, خدا سب کو نظر بد سے بچائے اور خدا ان ماتمیوں کو, ان عزاداروں کو سلامت رکھے. شباب المومنین انجمن ماتم کرے گی, سب ان کو اللہ ان کے ہمارے لالو شاہ صاحب میرے عزیز بھی تھے, میرے پڑوسی بھی تھے, خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور جتنی بھی انجمن کے حضرات اس دنیا سے چلے گئے خدا ان کے درجات بلند فرمائے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ہشام کہتا ہے ابھی پوچھ لو. اب اس نے روزہ رسول کی طرف رخ کیا, دل میں سوال کیے اور مسکرایا. مسکرانے کا مطلب ہے جواب ملے. تھک گیا, جواب ملے. عصا کا سہارا دیا, امام کے پاس آیا, کہنے لگا کہ میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں. شبر بھائی کسی کتاب میں آپ دکھا دیں, آپ کا بڑا مطالعہ ہے تو میں مان جاؤں گا. کسی کتاب میں دکھا دیں کہ اب مولا صادق نے فرمایا ہو کہ فلاں شاگرد کے پاس جاؤ. زیادہ سننے کے عادی نہیں ہے. اب کوئی روایت دکھا دیں کہ مولا نے فرمایا ہو کہ فلاں شاگرد کے پاس جاؤ. مولا جانتے ہیں کہ ہشام نے لوہا گرم کر دیا ہے, لہذا مولا نے فرمایا کہ پوچھو کیا سوال ہے. اب نہیں کہا کہ فلاں شاگرد کے پاس جاؤ, فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے.
اس نے کہا بس میرا ایک ہی سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب میں مدینے کے آنے کے لیے شام سے چلا تھا، اب یہ نچوڑ ہے، اگر اس پہ توجہ نہیں فرمائیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، کہا کہ مولا جب میں چلا تھا شام سے تو کون سا کام کر کے چلا تھا؟ امام نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا تم نے اپنی جیب سے لال رنگ کا رومال اس میں 40 اشرفیاں باندھ کے اپنی زوجہ کو دی تھی۔ یاد ممبر توڑ نہیں سکتا میں، رانے ٹوٹ نہیں سکتا، ہمارے خطیبوں کو عادت ہے جب تک ممبر ٹوٹے گا نہیں مومنین بولیں گے نہیں۔ میرے سر پہ امامہ ہے حیدر بھائی، میں ممبر توڑ نہیں سکتا، میں اپنے کارٹون بنوا نہیں سکتا، میں تو جملہ کہہ دیا آپ نے سنا کہ جناب کہا کہ جب تم گھر سے چلے تھے تو تم ایک لال رنگ کے رومال میں 40 درہم و دینار زوجہ کو دیے تھے، لال رنگ کے رومال، اور کہا تھا اسے دھیان سے خرچ کرنا، اور تم سفر پہ چلے تو تمہارے ساتھ 5 افراد تھے، ایک کا انتقال راستے میں ہو گیا تھا، تم نے بڑی مشکل سے تجہیز و تدفین کی تھی، بڑی مشکل سے تجہیز و تدفین، گویا آج کا دور تھا، آج کے دور میں مشکل سے تجہیز و تدفین ہو رہی ہے نا۔ اور یہ بھی بتا دوں میں کہ آج کے دور میں خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، مولا نہ کرے کہ کوئی مومن کسی کرونا میں انتقال کر جائے، اللہ نہ کرے، تو ہمارے پاس وہ نوجوان موجود ہیں، جعفریہ لائن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، حیدر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ نوجوان موجود ہیں کہ جو تجہیز و تدفین کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ ایک کلپ آئی ہے کسی نوجوان کی کہ اس کی ماں کا جنازہ ادھر ادھر گیا، تو شاید ان کو پوری طرح سے علم نہیں تھا یا کسی نے بتایا نہیں، ورنہ نوجوان موجود ہے، ہماری قوم لاوارث نہیں ہے، میں نے جملہ کہہ دیا، ہماری قوم لاوارث نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی مہربانی سے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، مگر بڑی مشکل سے تم نے تجہیز و تدفین کی، تم رہ گیا 4 ٹوٹل، 3 تمہاری بدمزاجی کی وجہ سے تمہارا ساتھ چھوڑ گئے۔ جو لوگوں کے مزاجوں سے واقف ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ جو لوگوں کے مزاجوں سے واقف ہو، کب تمہارے مزاج کی راہ پہ تھک گئے، تمہارے مزاج کی تلخی کی وجہ سے تمہارے 3 ساتھی تمہارا ساتھ چھوڑ گئے، اس کے بعد تم اکیلے مدینے آئے، تم نے 3 دن تک فلاں مسافر خانے میں آرام کیا، جب تھکاوٹ اتر گئی تو تم میرے جد کے قبر اثر پہ آئے، تم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے تم نے میرے جد سے یہ کہا تھا کہ اگر صادق واقعی آپ کے جانشین ہیں تو میری ان سے ملاقات کرا دیں۔ آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد تم جیسے روزے سے باہر نکلے تو تمہیں ایک حبشی ملا، تم نے اس حبشی سے پوچھا کہ بتاؤ شیعوں کے امام کہاں رہتے ہیں، اس نے میرے مدرسے کا پتہ بتایا، اب میں دیکھوں گا آپ مجلس میں شروع سے اب تک ہیں یا نہیں، کیونکہ میں پہلی بات کا نچوڑ آخری بات میں دینا چاہ رہا ہوں کہ جناب مولا فرماتے ہیں اے مفتی اعظم شام، تم عصا کا سہارا لیتے ہوئے 7 مقامات پہ تم نے بیٹھ کر سانس لیا ہے، سستائے ہو، بتائیے کہ جو بیٹھنے اور سستانوں سے واقف ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ 7 مقامات پہ تم بیٹھے اور اس کے بعد تم آئے کہاں؟ آج میرے مدرسے میں۔ اب آخری جملہ سن لیں فضائل کا، کہاں مولا فرماتے ہیں اے مفتی اعظم شام، تم جیسے ہی مدرسے میں داخل ہوئے، خدا را میں پہنچا سکوں، جیسے ہی مدرسے میں داخل ہوئے، ایک پیر تمہارا مدرسے کے اندر تھا، ایک پیر مدرسے کے باہر تھا، تم نے میرے شاگردوں کو دیکھا، ایک پیر تمہارا مدرسے کے اندر تھا، ایک پیر باہر تھا، تم نے میرے شاگردوں کو دیکھا اور مجھے ممبر پہ دیکھا، اور تم نے دل میں یہ نیت کی تھی اگر اس ممبر والے نے مجھے لال رومال والی بات بتا دی تو میں ان کی امامت کا قائل ہو جاؤں۔ آپ کو زندگی آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ سلامت رکھے۔ حیدر بھائی آپ نے یہ ابو طالب فاؤنڈیشن نے جس انداز سے مجلس سجائی، خدا سب کو نظر بد سے بچائے، ہر بلا و بیماری سے محفوظ رکھے۔ صادق علیہ السلام کے صدقے میں آخری جملہ سن لیں، فرماتے ہیں کہ لال رومال والی بات تم نے دل میں سوچی تھی، دل میں سوچی تھی مدرسے میں داخل ہوتے وقت
کہ اگر شیعوں کے امام نے بتا دی تو میں ان کی امامت کا قائل ہو جاؤں گا. اور تمہارے سوال کے جواب میں نے لال رومال کی بات پہلے بتائی ہے اور تم دل سے میری امامت کے قائل بھی ہو گئے ہو. اب علی ولی اللہ پڑھ لو. خدا سلامت رکھے، سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے. میں شکر گزار ہوں ابو طالب فاؤنڈیشن کا، حیدر بھائی کا، ان کے ساتھیوں کا، آپ سب مومنین کا، کہ مولا صادق علیہ السلام جب منصور دوانگی نے، کہ وہ ظالم تھا کہ جس نے اسماعیلی فرقے کی ابتدا کی تھی. بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا لیکن ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں پورا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اس نے مولا صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کے نام سے اسماعیلی فرقے کی ابتدا کی تھی. لیکن مولا صادق نے اپنے لال کو، اسماعیل علیہ السلام کو سپرد تراب کر کے جنت البقیع میں خود اپنے ہاتھوں سے جب ان کا پہلے انتقال ہو گیا، دنیا والوں کو بتایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی امام ہے تو موسی کاظم ہے. میرے بعد امام ہے موسی کاظم. اسماعیل کو میں اپنے ہاتھوں سے سپرد تراب کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی سازش کی گئی. لیکن امام محافظ ہوتا ہے بعد والے امام کا. لیکن میں سوال کروں گا، کربلا میں کیسے محافظ تھے؟ مولا حسین اپنے بیٹے مولا سجاد کے کیسے محافظ تھے؟ کربلا کے میدان میں جب اس خیمے میں آئے تھے کہ جب کوئی موجود نہیں تھا اور مولا سجاد سے آ کے کہا تھا، بیٹا سجاد میں تم سے آخری ودا کرنے آیا ہوں، تو مولا سجاد نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے جناب زینب سے عرض کی تھی، پھوپھی اماں ذرا میری کمر پہ سہارا دیجئے تاکہ میں اپنے بابا کا استقبال کر لوں، میں اپنے بابا پہ اٹھ کر استقبال کروں. لیکن مولا سجاد اٹھ نہ پائے تھے، صرف کمر تک اٹھے تھے. مولا فرماتے، بیٹا تکلیف نہ کرو، بس تمہیں راز امامت تفویض کرنا چاہتا ہوں. سنیں گے عزیزانو، اس وقت جناب سجاد نے اپنی بیمار آنکھوں کو کھول کر ایک جملہ کہا تھا، بابا علی اکبر کہاں ہے؟ بابا قاسم کہاں ہے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ تو مولا نے فرمایا تھا، بیٹا سجاد بس صرف میں باقی ہوں اور تم باقی ہو، اب یہ اسلام تمہارے حوالے ہے. عزادارو، مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی حفاظت کی کہ ان کو میدان میں نہ بھیجا. مولا صادق نے اپنے بیٹے موسی کاظم کی حفاظت کی، یہ بتا کر کہ میرے بعد کوئی امام ہے تو موسی کاظم ہے. عزادارو، جب سنتی بن شائق نے مولا موسی کاظم کو زہر دیا تھا تو انہوں نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ جنہیں جب مولا صادق کو منصور دوانگی نے زہر دیا تھا اور زہر جسم میں پھیل رہا تھا تو مولا نے اپنے بیٹے موسی کاظم کو بلایا تھا اور کہا تھا، اے بیٹا کہ جب مجھے غسل دو تو ٹھنڈے پانی سے نہ دینا، اس لیے کہ کربلا میں پیاسے تھے، پانی نہ پی سکے تھے. عزاداروں، میں نے روایت پڑھی، جب مولا صادق کے منہ پر پانی ڈالا جا رہا تھا تو مولا فرما رہے تھے، لاکھوں سلام کربلا والوں پر. عزاداروں، مولا موسی کاظم نے غسل و کفن دیا اور مولا صادق کا جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھا. میں کہوں گا، اے شیعو، مولا صادق کا جنازہ اٹھا لیکن کربلا کے میدان میں علی کے بابا حسین، علی کے بیٹے حسین، مولا کا جنازہ نہ اٹھا، تیروں پر معلق تھا. سید سجاد بار بار غش کرتے تھے اور کہتے تھے، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا جنازہ بالکل